बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज हमको ज़िना करने वाली औरत और एक अजीब कुत्ते का वाक़या सुनाने वाले हैं। नौजवान ने ज़िना से बचने के लिए अपने आप को कत्ल कर लिया और फिर कुत्ते ने उसकी लाश के साथ क्या किया, इस वाक़ये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये सबक अज़मू वाक़या कुछ इस तरह से है कि किसी गांव में एक नौजवान रहता था। वो यतीम था, यानी कि बचपन में ही उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा फजलो करम फरमाया, उसके बाप के विरसे में थोड़ी बहुत दौलत छोड़कर मरा था। लेकिन वो दौलत इतनी भी नहीं थी कि उसकी पूरी जिंदगी उससे गुजर जाती। बहरहाल वो जवान हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर ही पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये वही बच्चे जानते हैं। जिनके माँ बाप मर जाते हैं, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई भाई या बहन भी नहीं था। उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत औरत के साथ हुई। उसको अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि उसने दुनिया में वाहद वही औरत थी कि उसके साथ और कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। उसको अपनी बीवी से ज़रूरत से ज़्यादा उल्फत और मोहब्बत थी। वो एक दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो हमेशा घर पर ही रहता, काम पर भी नहीं जाया करता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, बाप दादा की मिली हुई जायदाद आखिर कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत मशक्कत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वो भी करना छोड़ दिया। अगर ऐसे ही दिन गुजरते रहे तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ने अभी तो इतना दिया है कि हम पेट भरकर खाना खा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के तुम्हारे मामलात हैं, अगर ऐसे ही रहे तो घर से बाहर ना गए, तुमने रोजी तलाश ना की, तो एक दिन हम फाकों की जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। उसके शौहर ने कहा कि क्या करूं, तुम्हारी जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत मुझे बाहर जाने नहीं देती। मेरा दिल ही नहीं करता कि तुम जैसी खूबसूरत और प्याली बोली बाली बीवी को अकेले यूं छोड़कर मैं कहीं बाहर चला जाऊं। तुम्हारे बगैर मैं कहीं भी नहीं रह पाऊंगा। इसकी बीवी ने कहा कि ज़माने का यही दस्तूर है, मर्द को बाहर निकलना ही पड़ता है, रिज़्क तलाश करना पड़ता है। तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी मर्द का हो जाए तो भला दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में आप बगैर काम किए दाना पानी आता रहा तो इस तरह तो हर कोई अपने घर में ही बैठ जाएगा, कोई भी मेहनत मशक्कत नहीं करेगा, और ये दुनिया का दस्तूर के खिलाफ है। तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर उसका शौहर किसी भी सूरत में घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन एक तरीका सोचा। उसने कहा, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अगर वाकई ही मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे लिए कम से कम एक साल के लिए तुम इस गांव को छोड़ दो। तो ये सुनते ही वो नौजवान कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर भला कैसे रह सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हारे बगैर? मैं तो तुम्हारे बगैर इस घर से कभी बाहर निकला ही नहीं। तुम गांव छोड़ने की बात कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत में इतने ज़्यादा दावे करते हो, तो बस तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करना पड़ेगी। जब उसने मोहब्बत का वास्ता दिया और यह कहा कि साबित करो कि तुम्हें वाकई ही मुझसे मोहब्बत है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस घर से निकलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में अपने गांव को छोड़कर चला जाऊंगा और अपने घर से बाहर चला जाऊंगा, यानी कि इस गांव से चला जाता हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। शोहर की ज़बान से ये सुनते ही बीवी बड़ी खुश हुई कि चलो इस तरह से कम ये बाहर जाने के लिए तैयार तो हो गया। यहाँ तक कि वो नौजवान गांव को छोड़कर एक साल के लिए शहर चला गया। उसकी बीवी ने यह फैसला तो कर लिया था कि अपने शोहर को उसने घर से बाहर भेज दिया, लेकिन अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई कि मेरा शोहर यहाँ पर मौजूद नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जलने लगी हूँ। मैं एक दिन भी उसके बगैर गुजारा नहीं कर पा रही, तो साल भला कैसे गुजारूंगी? वो सोचने लगी कि मैं ही उसे मशवरा दिया था, मैंने ही उसे मजबूर किया था। अब मुझे ही इस बात पर सब्र करना पड़ेगा। अब एक साल वो नहायत सब्र तहम्मुल के साथ गुजार रही थी, लेकिन थी तो वो एक औरत, और इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन नफसानी ख्वाहिशात के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो आपको उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मगर वो औरत बहकावे के लिए तैयार हो गई
وہ رات کو اکیلی سوئی ہوئی تھی کہ شیطان وہاں پر آیا اور اس عورت کو عجیب و غریب خیال آنا شروع ہو گئے۔ عورت کو طرح طرح سے بہکانا شروع کر دیا۔ عورت کو بہکانے میں آخر کار شیطان کامیاب ہو گیا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے محلے میں ایک طوائف رہتی ہے، لیکن اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اس نے اپنا کام بھی بند کر دیا ہے۔ تو محلے والوں سے بچتے بچاتے وہ طوائف کے گھر جا پہنچی، جس کے دور دور تک خبر پھیلی ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور طوائف تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بوڑھی عورت کے پاس چلی گئی اور جا کر اس کے کان میں کہنے لگی کہ دیکھو، میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں نے خود اپنے شوہر کو اس گاؤں سے دور شہر میں کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ ویسے پیسے تو بھیج رہا ہے لیکن خود نہیں آ رہا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اس کی جدائی میں۔ اپنے آپ کو بہلاتی رہی ہوں، صبر سے کام لیتی رہی ہوں، لیکن اب صبر نہیں ہوتا۔ کیا تم میرے لیے کوئی انتظام کر سکتی ہو کہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے؟ دیکھو، ویسے تو میں اکیلی رہتی ہوں اور کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن میرے شوہر کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے اپنی خواہشات کو کسی اور مرد سے پورا کیا ہے تو پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، اور یہ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے۔ اس بوڑھی طوائف نے کہا، دیکھو، میں یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں۔ اگر تم نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں، جبکہ تم نے مجھے بہت زیادہ رقم دی ہے، میں ایک ایسے نوجوان کا انتظام کروں گی جو اس جگہ کا نہ ہو، وہ تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرے اور اس کے ساتھ تمہارے شوہر سے بھی کبھی ملاقات نہ ہو۔ اس کی اس بات پر وہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی اور وہ انتظار کرنے لگی کہ کب تک وہ طوائف اس کے لیے نوجوان لے کر آتی ہے۔ وہ طوائف بوڑھی عورت اپنا کام ختم کر چکی تھی، اس لیے تعلقات بھی اس کے لوگوں کے ساتھ بہت کم تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں، راستے میں جو بھی اکیلا نوجوان دکھائی دے گا اسے لا کر اس عورت کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے کیا، مجھے تو بس اپنے پیسوں سے مطلب ہے، پھر وہ جو چاہے کرے۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، چلنے لگتی ہے، چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچتی ہے۔ وہ ایک ویران علاقہ جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا اور یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے وہاں سے گزرنا ہی پڑا۔ وہ ایک پہاڑی کے پاس سے گزری تھی، اسے ایک غار نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ رات بہت ہو چکی ہے، آگے راستہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس غار میں رات کے لیے پناہ لیتی ہوں۔ وہ غار میں داخل ہوئی، وہاں پر ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت میں پڑ گئی کہ آخر اس ویرانے میں آخر روشنی کہاں سے آئی۔ وہ اندر کی طرف چلی گئی اور اندر گئی تو وہاں پر کوئی انسان بیٹھا ہوا تھا جس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے آواز دے کر کہنے لگی کہ سنو، تم کون ہو اور اس ویرانے میں یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ آخر یہ رونے کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ جیسے ہی اس انسان نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ کوئی بڑا نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اتنا حسین تھا کہ اس بڑھیا نے آج تک ایسا حسین نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ کہنے لگی کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے اور اس جگہ پر تم اکیلے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جہاں پر میں رہتا تھا وہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ اب میں نے یہاں پر پناہ لے لی ہے، 7 دن سے اس غار کے اندر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ لیکن آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے آئی؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، میں ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں تھی جو میرا ایک بہت ہی اہم کام کر سکے۔ اگر تم میرا کام کر دیتے ہو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلاؤں گی۔ وہ نوجوان تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بتاؤ کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اس نوجوان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آخر کیا کام کرنے والا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر بھوک انسان سے سب کچھ کروا سکتی ہے۔ اس بوڑھی طوائف کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے پہاڑی علاقے سے گزر کر بڑی مشکل سے اس ویرانے کو انہوں نے پار کیا اور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اس عورت کا مکان تھا۔ آگے بڑھ کر اس بوڑھی طوائف نے اس عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا، میں نے تمہارے لیے ایک نوجوان کا انتظام کر لیا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اسے بتا دو اور تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بدلے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا اور وہ تمہارا کام کر دے گا۔
اس عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو کہ بے انتہا حسین تھا۔ اس کا شوہر بھی خوبصورتی میں اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اس نے بڑھیا کی طرف دیکھ کر کہا کہ واہ، بہت ہی زبردست کام کیا تم نے تو، اور نوجوان کو کہا کہ تم اندر آنا پسند کرو گے۔ وہ نوجوان ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوا، پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ عورت اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ بھوکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ عورت کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بتائیے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے۔ اس عورت نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے سامنے برہنہ ہو گئی۔ وہ نوجوان تب تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر کام کیا کرنا ہے، لیکن جب وہ عورت اس کے سامنے بغیر کپڑوں کے آ کر کھڑی ہو گئی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہنے لگا، آپ نے مجھے یہاں پر کس کام کے لیے بلایا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے تمہیں اسی کام کے لیے یہاں بلایا ہے۔ دیکھو، میرے شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ مجھے ایک ایسے نوجوان کی تلاش تھی جو میری خواہشات کو پورا کر سکے اور میرے راز کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان حیران رہ گیا اور کہنے لگا، راز تو میں اس وقت رکھوں گا جب میں تمہارے ساتھ کوئی گناہ کروں گا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ گناہ کر رہے ہو تو کر لو، یہاں پر دیکھنے والا کون ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اگر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے جس نے تمہیں بنایا، جس نے مجھے بنایا؟ اس سے پہلے کہ تم میری جانب بڑھو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، کیونکہ تم نے مجھے ایسی حالت میں دیکھ لیا ہے جس حالت میں صرف مجھے آج تک میرے شوہر نے دیکھا تھا۔ اب تم یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتے ہو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا تمہاری یہی شرط ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، کیونکہ تمہیں میری خواہش کو پورا کرنا ہوگا، اور جب تک تم میری خواہش کو پورا نہیں کرو گے تو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ تمہاری خواہش کو پورا کرنے سے پہلے میں خود کو مار دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو روکتی، اس کے قریب پڑی چھری اس نے اپنے آپ پر چلائی اور خود کو کاٹ لیا۔ اس عورت کے دل میں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں آیا، کوئی بھی شرمندگی نہیں آئی کہ میں آخر کیا کرنے والی تھی۔ اس نوجوان نے اپنے آپ کو زناکاری سے بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، مگر اس عورت نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اب وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں؟ باہر لے جاؤں گی تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور میں ویسے بھی اپنے اس راز کو چھپانا چاہتی ہوں۔ اب اس نوجوان کی لاش کی وجہ یہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ میرے گھر میں تھا اور اس کو میں نے ہی مارا ہے۔ باہر لے جانے سے بہتر ہے کہ میں اس کو اپنے گھر کے کسی حصے میں دفن کر دیتی ہوں۔ اس نے صحن کو کھودا اور ایک بڑا سا گڑھا تیار کیا۔ نوجوان کی لاش کو دفن کر کے صحن کے فرش کو اس نے برابر کر دیا اور اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گئی اور اس نوجوان کو کوسنے لگی کہ بیوقوف نوجوان تھا، سوچ ہی رہی تھی کہ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکا، اب کیا میں اس طرح تنہائی میں اپنی زندگی گزاروں؟ کہ اچانک اس کے گھر پر دستک ہوئی۔ اس نے آواز دی کہ کون ہے؟ جواب آیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ جلدی سے گھر کا دروازہ کھولا اور خوشی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ آخر میرا شوہر آیا ہے۔ اس کے شوہر کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ارے واہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت کتا ہے، گھر کی رکھوالی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں کہیں باہر بھی چلا جاؤں تو تمہارے دل بہلانے کے لیے یہ تمہیں بہت خوش کرے گا۔ بیوی بولی کہ اچھا، بہت ہی اچھی بات ہے، آپ میرے لیے اس کو لے کر آئے۔ وہ اپنے شوہر اور کتے کو لے کر گھر میں آ گئی۔ وقت گزرتا رہا، غرض کہ اس کی زندگی وقتی طور پر بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس نے سوچا یہی تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، ورنہ بلا وجہ مجھے اس بدکاری کو ہمیشہ کے لیے چھپانا پڑتا۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس کے سامنے برہنہ ہوئی تھی، جس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہ رہی تھی، اس کی لاش اس نے اسی گھر کے صحن میں موجود رکھی تھی، اس کو چھپا رکھا تھا، اور یہ بات کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور جانتا تھا۔ جس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس نوجوان نے خود کو مار دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پڑوس کے کسی کام کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر کتے کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک اس کتے نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس کا شوہر کتے کو یہ زمین کھودنے کو دیکھ رہا تھا اور بہت زیادہ حیران تھا کہ آخر یہ کتا کیا کر رہا ہے۔
کتا زمین کو یوں ہی کھودتا جا رہا تھا۔ کھودتے کھودتے جب وہ وہاں سے مٹی ہٹا لی تو دیکھا کہ اندر بوری تھی اور بوری میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کی جب نظر اس کتے پر پڑی کہ اس نے زمین سے کچھ نکالا ہے، وہ بہت جلدی سے بھاگا اور کہنے لگا اللہ رحم کرے، یہاں اس صحن کے حصے میں یہ کیا ہے بھلا؟ اس نے جلدی سے اس بوری کو باہر نکالا اور جیسے ہی اس بوری کا منہ کھولا وہاں پر ایک لاش موجود تھی۔ شوہر پہچان نہیں پایا تھا کہ وہ لاش کس کی ہے۔ اب تو راز کھل چکا تھا، اس کتے نے راز کھول دیا تھا۔ بیوی سے پوچھنا باقی تھا یہ کون ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگا بتاؤ یہ کون ہے اور اس صحن میں یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہیں بھی اسی وقت اس جگہ پر دفن کر دوں گا۔ ڈر کے مارے اس عورت نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ 1 سال تک آپ گھر نہیں آئے تھے تو میرے دل میں شہوت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ شوہر کہنے لگا تم نے میری غیر موجودگی میں بدکاری کا کام کرنا چاہا۔ اس کا شوہر بولا کہ افسوس ہے کہ تمہاری یاد میں شہر میں ایک ایک پل نہیں گزار سکتا تھا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تمہاری خاطر میں نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن تم نے میرے پیچھے یہ کیا کیا؟ تم نے امانت میں خیانت کرنی چاہی، تم غدار ہو اور اسی وقت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دی اور اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی وہ بے آبرو ہو کر چلی گئی۔ جس راز کو وہ چھپانا چاہتی تھی اس راز کو تو اس کتے نے اب کھول دیا تھا۔ محترم ناظرین، لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ تک نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کام کر رہے ہیں یا حرام کام۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔